अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर मसरूर सियाल साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। यहाँ से कराची के मलीर डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कराची के इश्यूज़ पर, खुसूसन मलीर ज़िले के इश्यूज़ पर, उसके साथ साथ सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और कुछ यकीनन वफाकी हुकूमत की भी मामलात पर गुफ्तगू होगी। तो आइए डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले तो हम, मेरे ख्याल में यहाँ से आपके इस घर से ही हम बात की शुरुआत करते हैं, मलीर से। तो मलीर में क्या समझते हैं कि किस तरह के इश्यूज़ हैं? और दूसरी एक पहले आगाज़ ही उससे करें क्योंकि आपने मंशियात के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर जो यहाँ शराब खाने हैं और वो तो उस पर आपने एहतजाज का भी ऐलान किया हुआ है, धरना भी देने जा रहे हैं। तो क्या वजह है इतने सालों के बाद आपको याद आया कि अब शराब खानों के ख़िलाफ़ धरना दिया जाए? देखिए, मलीर में जैसे कि बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। हर किस्म सी बुराइयों से मलीर घिरा हुआ है। मगर इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है, मसला है, वो मंशियात का मसला है। पूरे कराची को छोड़ के अगर मलीर के इलाकों में आप आएंगे तो यहाँ पे छोटे बच्चे, औरतें, लेडीज़, इब्राहिम हैदरी वाले इलाके में चले जाएं, शराब, कोकीन, हीरोइन, हर चीज़ का नशा यहाँ पे आम जो है ना वो मिलता है। तो हमने आज से नहीं, काफ़ी दिनों से हमने मंशात के ख़िलाफ़ तो ऐलान जंग किया हुआ है। हम इब्राहिम हैदरी में इसके ख़िलाफ़ रैली भी निकाल के आए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जहाँ पे भी मंशियात के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, वो हम वहाँ पे उस लेवल पे आवाज़ उठा रहे हैं। अब हमने अमली तौर पे जो है ना उसका आगाज़ कर दिया है। यहाँ के एक एरिया में, हमारे इस गुलशन हदीद बिन कासिम टाउन में, ये जो शराब का गुत्ता है जिसके लिए अब हम एहतजाज करने जा रहे हैं, ये शराब का गुत्ता एक लाखों की आबादी है। पिपरी, शाह टाउन, ईदू गोट, अंदर बहुत सारे जो है ना गोट हैं, मरियों के गोट हैं, भुट्टी गोट हैं, उन सब का जो है ना गुजरगाह यहीं से है। और ये दाखिली रास्ता है। और दाखिली रास्ते के बिल्कुल लुकड़ पे एक साइड पे पेट्रोल पंप है, दूसरे साइड पे जो है ना शराब का गुत्ता है। और पूरे जो ना लोगों, अवाम, फैमिलीज़, बच्चे, माएँ बहनें यहाँ से गुज़रती हैं। और शाम को यहाँ शराबियों का रश होता है। शराब के दत्ते में नुश जो ना जो ना क्या कहते हैं, नशे में धुत होके वो फैमिलीज़ के साथ बदतमीज़ी भी होती है, वहाँ पे होता है। तो ये एक इशू था जिसको हम हाईलाइट करते आए हैं। हम मुख्तलिफ़ वक्तों में शराब के गुत्ते के मालकान को अल्टीमेटम देते आए हैं कि यहाँ से शराब के गुत्ते को बंद होना चाहिए, मगर कोई अमल नहीं हुआ। तो इसलिए हमने अब ये ठान ली है कि किसी भी सूरत में यहाँ से शराब के गुत्ते को शिफ्ट कराना है। ये मेरा किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये पूरी मुआशरे का जो ना मसला है। मुआशरे में ये बुराई फैल रही है। ये तो यहाँ तो एक अजीब चीज़ हो गई है कि लोग जो है ना वो सवाब छुप के करते हैं और गुनाह सरेआम करते हैं। हता कि शराब का गुत्ते में जब लाइसेंस इशू किया जाता है तो उनको नोटिस, वहाँ पे वो लाइसेंस में मेंशन होती है चीज़ कि पब्लिक प्लेस के अंदर जो है ना वो शराब का गुत्ता नहीं होना चाहिए। कोई दरसगाह वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई इबादत का वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, कोई अवामी पब्लिक प्लेस, अवामी गुज़रगाह नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से चंद कदम आगे स्कूल हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूल है, उसके सामने मस्जिद है, एक गुज़रगाह है। तो इसलिए एक अवामी इशू है, हम सबका इशू है, माँओं बहनों की इज़्ज़तों का मसला है। अभी भी 2-4 दिन पहले एक एफआईआर भी हाईलाइट हुई है, 3 दिन पहले हुई है, कि किसी शराबी ने शराब पी के इसी गुत्ते से ख़रीदी है, किसी की घर में घुस के उसकी 11-12 साल बच्ची की इज़्ज़तों में हाथ डाला है। वो मामला भी इस बिन कासिम थाने में वो एफआईआर दर्ज हुई है। तो इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो हम अपने उस पे जितनी कोशिश कर रहे हैं, और ये हमें डायरेक्शन है कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मां की तरफ से कि पूरे कराची के अंदर मंशियात के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम तहरीक चला रहे हैं। इसलिए हमने इस तहरीक का आगाज़ किया यहाँ पे। मतलब है कि इस तरह खुलेआम पब्लिक प्लेस पर बैठा हुआ एक शराब का मालिक, उसको फरोश करने वाला, तो क्या इतना बाअसर है कि आप इतनी पॉलिटिकल लीडरशिप, इतने एहतजाज और सब चीज़ों के बावजूद भी अगर वो वहाँ से नहीं हट रहा, तो क्या ये खुद इतना बाअसर है, या आपको लगता है कि कोई इसके कोई पुश्त पनाही कुछ और बाअसर लोग कर रहे हैं, या हुकूमत में कोई उनको आशीर्वाद शामिल है? देखें, हमारे हमदर्द जो हैं वो उनके अंदर भी बैठे होंगे। कुछ दिन पहले हमें अंदर से बुक की एक फ़ोटो कापी करवा के हमें मिली। तो उसमें हमने सिर्फ़ एक पेपर हमारे जो है ना लड़कों ने शाया किया है सोशल मीडिया पे, उसमें देख रहे होंगे कि भारी रकम जो जाती है वो पुलिस को जाती है। और ऐसे ऐसे लोगों को, जो नोटेबल लोग हैं, उनके पास जो है ना वो भारी रकूम जो है ना वहाँ से जाती है। तो फिर उनके लिए उनके मुंह बंद होते हैं। और वक्तन फ़वक्तन इसके लिए जिसने भी आवाज़ उठाई है, या ये प्रेशर दे के, या सोर्स, या दोस्ती, या पैसे में उनका जो है ना उनको खामोश कराया जाता है। तो इस बाअसर पैसा है सबसे,
یہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے ابھی تک یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مگر اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ پیسے والا اثر جو ہے نا ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے لوگ ہم ان پیسوں میں یا کسی بھی اس میں بکنے والے اور جھکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایمان کی طاقت ابھی سلامت ہے۔ وہ اتوار کے روز جو آپ کا وہ دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، یا یہ جب تک بند نہیں ہوتا، یہاں سے شفٹ نہیں ہوتا شراب خانہ، تب تک آپ کا یہ احتجاج جاری رہے گا؟ تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، کیا آپ اس میں بتائیں گے، یا اس کے بعد بھی آپ آگے کوئی اور پلان کر رہے ہیں کہ مستقل بنیاد پر کوئی جدوجہد چلائی جائے؟ یہ ہم اپنی قیادت کی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں۔ کراچی ریجن کے پریزیڈنٹ نے ہمیں وہاں پہ احتجاجی دھرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے کال بھی دی ہے، ان کی ڈائریکشنز بھی یہی ہیں۔ ہم احتجاجی دھرنا وہاں پہ دیں گے جب تک یہ غصہ وہاں پہ بند نہیں کرتے یا ہٹانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھاتے، تب تک ہم وہاں پہ موجود رہیں گے، اور وہ ہمارا ایک دن کا جو ہے نا وہ دھرنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہفتے کا ہم ان کو الٹیمیٹم دیں گے۔ دوسرے جو نہ ہوگا اس میں کراچی کے صدر خرم شیر زرما بھی، اپوزنگ لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب بھی، وہ خود دوسرے دھرنے میں شامل ہوں گے، اور وہ ایسا دھرنا ہوگا کہ ان کو وہاں سے بوریا بستر لینا پڑے گا۔ صاحب دیکھیں، ایک تو یہ اسپیسیفک ایشو ہے کہ ایک شراب خانہ ہے جس سے پبلک ڈسٹرب ہوتی ہے میرے خیال میں، لیکن اگر ملیر کا جائزہ لیں تو ملیر پورا منشیات کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ کراچی کی پوری شاید منشیات ایک طرف، صرف ملیر ڈسٹرکٹ کی منشیات کا سارا کاروبار ایک طرف، تو پھر آپ پورے اس منشیات کے خلاف ایک بڑی جدوجہد کا آغاز کیوں نہیں کر رہے آپ اسپیسیفک ایک شراب خانے پر یا گتے پر اس طرح کے کھڑے ہوئے؟ یہ تو آپ مجموعی طور پر پورا جو منشیات کا نظام چل رہا ہے ہمارے اس ملیر ڈسٹرکٹ میں، اس کے خلاف کیا کرنے جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اس کا جو ہے نا اسٹارٹ اس گتے سے نہیں لے رہے ہیں۔ ہم نے اس کا اسٹارٹ پہلے سے ابراہیم حیدری سے جو ہے نا لیا ہوا ہے، اور اگر میں اپنے گھر سے اس کو شروعات نہ کروں، حکمت عملی کی اپنی تحریک کی شروعات میں اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں، کہیں سے تو ہمیں اسٹارٹ لینا ہے نا۔ ہم پورے ملیر کے اندر منشیات کو بند کروانے کے لیے ہم قدم اٹھا رہے ہیں، اور ہم ایک عملی جدوجہد کی طرف ہم اسٹارٹ ہیں۔ اس میں عملی جدوجہد میں ہم پہلے سے جو نا وہ چل رہے ہیں، یہ بھی اس کا ایک قدم ہے۔ تو میں اپنے گھر سے شروعات کروں گا، میں اس گتے کو یہاں سے بند کرواؤں گا، اس کے بعد منشیات میں جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بند کر کے منظم طریقے سے ہم تحریک چلائیں گے۔ اور اس تحریک میں خالی پاکستان تحریک انصاف یا اس کے کارکن نہیں ہیں، اور علاقے کے جتنے عام لوگ ہیں، جتنی سول سوسائٹی ہے، جتنے مذہبی جو ہے نا وہ ہمارے علماء ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں جو ہے نا وہ شامل ہیں۔ اور ہم بھی کسی نیک عمل میں، کوئی بھی کسی پارٹی کا بندہ بھی علاقے میں کسی نیکی کے لیے، کسی برائی کو ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ساری عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہم نے یہ اسٹارٹ ہے ہمارا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد کے جو بھی قدم ہوں گے تو منشیات کوشش کریں گے کہ ملیر کے اندر جو نہ ہو، اور اس طرح ہماری پوری پارٹی کراچی کے اندر کر رہی ہے، پوری سندھ کے اندر جو نا اس کے لیے وہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی موضوع پہ بس آخری سوال کر کے پھر آگے باقی باتوں پر بھی ہم آگے بات کریں گے، لیکن یہ کہ صرف سندھ حکومت کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ منشیات کو روکے، لیکن کچھ ایسے ادارے ہیں جو وفاقی حکومت کے اختیارات میں ہیں، ان کے انڈر ہیں، کہ ان کا بھی کام یہی ہے کہ وہ منشیات کی روک تھام کریں۔ تو کچھ اختیارات جو آپ کی حکومت کے پاس ہیں، تو آپ کم سے کم اپنی وفاقی حکومت کو تو اس طرف آمادہ کریں کہ وہ اپنے اداروں کو اتنا ایکٹیو کرے کہ کم سے کم سمگلنگ کو تو روکا جا سکے جو منشیات کی ہوتی ہے کراچی کے اندر۔ دیکھیں، ہماری حکومت نے ایک بڑا قدم جو ہے نا ابھی اٹھایا، اینٹی نارکوٹک ہمارا ہے، منشیات کو کنٹرول کرتا ہے، مگر یہاں کی سندھ کی جتنی بھی منشیات ہے وہ کس طرح جو ہے نا وہ ریگولیٹ ہوتی ہے، وہ کس طرح وہ کمبائن، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں جو پولیس بھی شامل ہے، پولیس کے اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں۔ وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کے منشیات بیچے، وہ ایک پوری چین ہوتی ہے۔ ہماری وفاق حکومت نے وہ رینجرز کو جو نا وہ اختیارات دے دیے کہ پولیس کے ملوث ہونے کے اس میں بہت ساری نشاندہی ہوئی ہے، اور پولیس کے افسران نکالے بھی جا چکے ہیں، ان پہ ایکشن بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم وفاق نے وہ رینجرز کو اختیارات دیے، اور رینجرز نے باقاعدہ کام کرتے ہوئے پوری سندھ کے اندر منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوئے۔ اور جب سے وفاق نے رینجرز کو یہ اختیارات دیے ہیں، اور منشیات جو ہے نا بہت، آپ اگر سروے کرائیں یا کسی کی سروے رپورٹ ادارے کی دیکھیں تو منشیات میں بہت کمی آئی ہے۔ ایسے چھوٹے گاؤں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہوتی تھی یا پولیس جانا بھی پسند نہیں کرتی تھی، وہاں پہ بھی رینجرز نے جا کے وہاں پہ جو نا سپلائر ہیں ان کو پکڑا ہے اور اٹھایا ہے، اور ان کے خلاف جو نا وہ کریک ڈاؤن یہ وفاق کی طرف سے شروع ہوا ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں، ہم بھی وفاق کی جو ہے نا ان ڈائریکشن کے تحت شروع کریں۔ ہم اگر کہیں پہ بھی آپ بھی ہیں، کہیں پہ بھی نشاندہی کریں گے کہ یہاں پہ سرعام منشیات چل رہی ہے، تو وہاں پہ ایکشن ضرور ہوگا، اور ایکشن وفاق کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت تو آپ دیکھ رہی ہیں
کہ جو ہے نا چرس پکڑا جاتا ہے تو لیبارٹری میں وہ چاکلیٹ بن جاتا ہے، اور اس چرس کے پیچھے کون ہوتے ہیں؟ وہ پولیس ہوتی ہے، ایم این ایز ہوتے ہیں، وہ ایم این اے کا بھائی تھا، پولیس کا افسر تھا۔ وہاں پہ شراب اگر پکڑی جاتی ہے، پاکستان کا چیف جسٹس ایک شراب کی بوتل پکڑتا ہے، اداروں کا کہتا ہے یہ شراب ہے، وہ شراب شہد ہو جاتی ہے، وہ زیتون کا تیل بن جاتی ہے، تو سندھ حکومت کو ہم کیا کہیں؟ اسے کوئی توقع نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو جان بوجھ کے منشیات کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، ان کو تعلیم سے ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہاں کے لوگوں کو شعور آ گیا تو وہ جی بھٹو کیوں کہیں گے؟ بھٹو کو تو سالوں ہو گئے، اب تو زرداری حکومت اپنی دکھائے نا کارکردگی۔ اب جو ووٹ لیتے ہیں بھٹو پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھٹو صاحب نے جو اقدامات کیے ہوں گے اس وقت کیے ہوں گے، اس کے بعد مسلسل کتنی دہائیوں سے آپ لوگوں کی حکومت ہے، تو اب تو نعرے لگنے چاہیے، جی اے فریال ٹال پور، جی اے زرداری صاحب۔ وہ اپنا نام کیوں نہیں انا رہا ہے؟ وہ اسی لیے لوگوں میں شعور تعلیم سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، منشیات عام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر منشیات لوگوں کو ملتی ان کے ذہن کام نہیں کریں گے۔ یہ پوری ہماری سندھ حکومت، سندھ پولیس ان میں انوالو ہے، اسی لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صرف منشیات کے علاوہ بھی اب ملیر ضلع یا پورا کراچی بلکہ پورے سندھ کے جو حالات دیکھیں وہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کہیں پر بھی سچویشن، تعلیم کا بیڑا غرق ہے، یہاں پر صحت کی سہولیات نہیں ہیں، لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی سہولتیں تو کہ عوام کو مل نہیں رہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ پھر جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو مافیاز ہیں وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ان کے ڈر کے مارے اس میں زیادہ پستا ہوا جا رہا ہے۔ تو کس طرح پھر اپوزیشن پارٹی ہے اس کی ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس پر کہ وہ ان لوگوں کی ترجمانی پارلیمنٹ میں جا کر کرے، انہی لوگوں کے حقوق کے لیے وہ سڑکوں پر آئے۔ تو آج تک سندھ کے اندر پچھلے 13 سال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تباہی مچی ہوئی ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے، تو اب آپ کی پارٹی آج تک کوئی بڑا پروٹیسٹ سندھ میں کیوں نہیں کر پائی؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کو جو خوف ہے وہ بھی ہمارے نمائندوں سے ہے۔ اگر ہم پوری سندھ کو چھوڑ کے آپ ملیر کے اندر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں آپ دیکھیں کہ آج سے 2018 سے پہلے یہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اپنے جو ہے نا واٹوں کے تھرو یا اپنے بندوں کے وڈیروں کے تھرو ووٹ لیتے تھے، عوام کے پاس جاتے بھی نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے ان کو یہ اتنا مجبور کیا ہے کہ اب لوگوں کے پاس وہ جا بھی رہے ہیں، اپنا مکھڑا دکھا بھی رہے ہیں۔ اور ہمارے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے بھی آپ کہیں سندھ میں کہیں بھی کوئی ایشو ہوتا ہے وہاں پہ سب سے پہلے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ایسا جو ہے نا چیز جس کو پی ٹی آئی نے ہائی لائٹ نہ کیا، اسمبلی کے اندر ہم نے ان کے ایشوز اٹھائے، گندم چوری کے معاملات ہوں، ان کو نیب تک پہنچانا، ان کی جتنی پانی چوری پورے سندھ کے اندر غریبوں کو پانی نہیں مل رہا، جتنے بھی پیپلز پارٹی کے وڈیرے ہیں ان کی زمینیں سیراب ہو رہی ہیں، اس پہ آواز اٹھانا وہ ہم لوگوں نے اٹھائی ہے۔ جتنی بڑی کرپشن ان لوگوں نے کی ہے وہ ہم ان کی ساری جو ہے نا ان کی نشاندہی قومی سندھ اسمبلی کے اندر بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ جہاں جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جو ہے نا ڈیوٹی اچھے نمونے سے اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم بھی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اپنے علاقے کے جو حالات بتا رہا ہوں، ہم نے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے، ان کو اتنے تک مجبور کیا ہے کہ اب وہ لوگوں تک نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ تھوڑا بہت پہلے کہتے ہیں کہ 100% جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں تھا، اب 1% کام ہو رہا ہے۔ اب ہمارے کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں کے نمائندے کا کوئی انٹرویو لے رہے تھے، اس نے بیان اپنا جاری کیا، وہ اس نے غلطی سے کسی نے اس کو لکھ کے دے دیا کہ جو ہے نا 1% کام ہوا ہے، 99% کام نہیں ہوئے، تو اس نے 99% دیکھ لیا اور شروع کیا کہ ہم نے 99% پانی دے دیا، 99% روڈ بنا دیے۔ وہ اپنا خود اس نے ایسا مذاق بنایا، اس نے الٹا پڑھ دیا کہ 1% کام ہوا ہے، 99% کام نہیں ہوا، اور وہ الٹا بول گیا کہ 99% کام ہو گئے، تو اب وہ مسٹر 99% ہو گیا ہے۔ تو یہ تو حالت ہے۔ اس سے مطلب یہ بات تو ثابت ہوئی کہ معاملہ اب 10% سے آگے نکل گیا، 10% سے نکل کے 99% پہ۔ ہاں پہلے 10%، وہ تو جب مسٹر 10% تھے تو 10% کرپشن تھی، اور امید ہوتی تھی کہ جو ہے نا 90% کام ہوگا، اب 90% کرپشن ہو رہی ہے، 10% کام ہو رہا ہے۔ اچھا، اور بھی چلیں اب آپ کی طرف بھی آتے ہیں، آپ کی حکومت کی طرف لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں، عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، نیا پاکستان بنانے جا رہے تھے، تو اب تو حالات یہ ہے کہ مہنگائی آسمان تک پہنچ گئی ہے، لوگوں کو نہ روزگار مل رہا ہے بلکہ بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے، تو لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اب ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دو، نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ دیکھیں یار، ہمارے لوگ نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو دو چار انسان کی جو نا انہوں نے مولا کائنات نے جو نا چیزیں بتائی ہیں کہ انسان بے صبرا بھی ہے، انسان جلد باز بھی ہے،
انسان جلد جو ہے نا وہ مایوس ہو جانے والا بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو نا گھبرا جانے والا بھی ہے۔ تو ابھی جو نا وہ شروعات ہے، 3 سال ہوئے ہیں ہماری حکومت کو۔ جب ہماری حکومت شروع ہوئی ہے، اس کے پاس پوری دنیا میں یہ جو کرونا کی جو نا وہ لہر آئی، اس سے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان پوری دنیا میں مہنگائی عروج پہ ہے۔ ہمیں پیٹرول کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیٹرول آپ لوگوں نے اتنا مہنگا دے دیا۔ اب پیٹرول کے لیے آپ دیکھیں گے جو ملک پیٹرول پروڈیوس کرتے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی پوری دنیا میں پاکستان میں پیٹرول سستا ہے، دوسرے ملکوں میں پیٹرول عطا کہ سعودی عرب میں بھی 105 روپے جو ہے نا وہ لیٹر ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں ملک ہیں۔ اور اب جو نا ہم ٹیکس لے رہے ہیں پیٹرول پہ کوئی 18% یا 20% ہے۔ جب نواز شریف کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو کبھی 58% کم ٹیکس نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب کم ترین سطح پہ جو ہے نا ہم لے کر آئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جتنا جو ہے نا وہ ریلیف اس مہنگائی کے اس سے نکالیں۔ احساس پروگرام خان صاحب لے کر آئے، بہت بڑا پروگرام ہے غریب لوگوں کے لیے۔ کرونا کے اندر جو لوگ بھوک سے مر رہے تھے تو ان کو گھر گھر میں ہم نے اس جو نا اسکیم کے تحت ان کو پہنچائے، جو نا رقوم پہنچائی ہیں۔ ابھی تک احساس پروگرام کے تحت وہ ابھی بھی 6 ملین جو نا وہ گھرانے ایسے ہیں جن کو احساس پروگرام سے جو مستفید ہو رہے ہیں۔ اب اس کو بڑھا کے 12 ملین گھرانوں تک بھی جا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو صحت کارڈ ہے وہ غریب کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، پورے کے پی میں دے دیا ہے، سندھ کے جو نا کچھ ایریاز میں دیا ہے، پورے پاکستان میں ہم صحت کارڈ دینے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو اپنے علاج معالجے کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ جیسے شوکت ترین 2-4 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو مچھلی تو دے دی مگر مچھلی پھنسانے کا جو ہے نا ہنر نہیں دیا۔ تو ہم اب جو ابھی خان صاحب نے نیا پاکستان جو نا اسکیم لانچ کی ہے، اس میں ہم اتنے جو نا 1400 ارب میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ کی رقم ہے وہ نوجوانوں کو قرضے دے رہے ہیں جس سے وہ اپنا کاروبار کر سکے۔ ہم تو نچلے طبقے کو جو نا ان کو اٹھانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی یہ جو یوزیبل چیزیں ہیں، یہ جو ڈیلی ایٹیبل چیزیں ہیں ان پہ سبسڈی دے کے، اور جتنے ہمارے یوٹیلٹی سٹورز وغیرہ ہیں ان پہ بھی ہم نے سبسڈی ہے، وہ چیزیں وہاں پہ جو نا وہ سستی مل رہی ہیں۔ اور مہنگائی کا سندھ کے اندر ایک دوسری بھی چیز ہے کہ ایک جو سرکاری ریٹ ہوتے ہیں وہ ریٹ لاگو نہیں ہوتے عوام پہ، وہ کمزوری، وہ لیکن آئے، وہ جو ہے نا نااہلی وفا کی نہیں ہے۔ جو ریٹ مقرر ہیں اس ریٹ پہ عمل کروانا سندھ حکومت کا کام ہے۔ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، پرائس کنٹرول کے ادارے بنے ہوئے ہیں، کمشنر ڈی سی اے سی ہیں، مگر کچھ بھی نہیں ہے۔ دودھ کی قیمت اگر جو ہے نا 80 روپیہ 90 روپیہ مقرر ہوتی ہے تو 125 روپیہ چل رہی ہوتی ہے۔ اس طرح ہر چیزوں میں جو ہے نا اپنے اپنے ان کے نرخ ہوتے ہیں، دام ہوتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا کہیں حد تک سندھ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کر سکتی ہے، مگر نہیں نااہلی کسی اور کی ہوتی ہے، پھینکا کسی اور کے اوپر ہوتا جاتا ہے۔ خان صاحب مکمل کوشش کر رہے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالی جس رفتار سے اتنی مصیبتوں مشکلوں کے باوجود بھی خان صاحب ملک کو آگے لے کر جا رہے ہوں، امید ہے کہ یہ مہنگائی کا طوفان بھی ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ 3 سال تو ہو گئے لیکن ابھی تک تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی شروعات ہے، تو مطلب اور باقی کتنے سال چاہیے آپ کو عوام کو ریلیف دینے کے لیے، کیونکہ باقی آپ کے پاس 2 سال بچے ہیں؟ دیکھیں لوگوں نے، سیاستدانوں نے ملک بگاڑا 70 سال میں، پیپلز پارٹی نے 30-40 سال لگائے۔ 70 سال کہہ رہے ہیں لیکن پرائم منسٹر 40 سال کہتے ہیں، وہ کچھ حکومتوں کو آگے نکل، بہتر بھی ہیں کچھ۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ جمہوری نہیں تھی۔ میں تو ملک کو اس کو بہتر جو نا جب سے ملک بنا ہے میں وہ 70-72 سال کاؤنٹ کر رہا ہوں، تو جو اس کو تباہ کرنے میں جتنا ٹائم لگا ہے تو کم سے کم 5 سال میں لوگوں کو، جب 5 سال پورے ہوں گے تو ہم اپنا ابھی بھی ہم سالیانہ اپنی ابھی خان صاحب نے 3 سال کی جو رپورٹ پیش کی ہے آپ اس رپورٹ میں پیش کریں، عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ معیشت ہماری بہتر ہو رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہے، ہمارے ادارے بہتر ہو رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے نکل گئے ہیں، ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہے نا وہ بڑھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، مگر عام عوام کو فائدہ اس وقت پہنچے گا جب تک یہ چیزیں عام یوزیبل چیزیں ہیں نا وہ سستی ہوں گی، اور انشاءاللہ اب اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، یہ بھی چیزیں بھی نظر آئیں گی۔ لیکن ایک بات تو حقیقی طور پر ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی اس کو کلیم بھی کرتی، لیکن سندھ کا ہر بندہ بھی یہی کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس سندھ پریارٹی نہیں ہے، وہ سندھ کو پریارٹی نہیں دیتے، نہ سندھ آتے ہیں، نہ سندھ کی قیادت کو کبھی ملے ہیں، نہ سندھ کے حوالے سے، یہاں تک کہ
جو سندھ کی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ اب تو تعزیتیں بھی گورنر ہاؤس میں ان کو بلا کر کی جاتی ہیں. تو مطلب اسی سے واضح ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی یا وڈیروں کو زیادہ تر ووٹ یا لوگ اسی لیے عزت دیتے ہیں کہ یار ہمارے دکھ میں وہ شریک ہوئے, ہمارے پاس چل کر آئے. لیکن یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب گورنر ہاؤس میں آتے ہیں اور جن کے فوتگی ہو چکی ہے ان کو بلوا کر ان سے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس 2 کارڈ کھیلے جاتے ہیں سندھ کے اندر. ایک قوم پرستی کا کارڈ کھیلا جاتا ہے, سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے, ایک بھٹو کارڈ کھیلا جاتا ہے. پیپلز پارٹی اس چیز کو پروپیگیٹ کرتی ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خان صاحب سندھ کو پریارٹی کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں. کراچی کیا سندھ نہیں ہے؟ سندھ کو ابھی سرکلر ریلوے دیا ہے, جو ہے نا سندھ کو ابھی انہوں نے گرین بسز دی ہیں. سندھ کے لیے K4 منصوبہ چل رہا ہے. سندھ میں عمر کوٹ میں صحت کارڈ سب سے پہلے جو ہے نا سندھ کے اندر ملے ہیں. سندھ کے اندر نادرا کے کتنے نئے جو ہے نا دفاتر کھولے گئے ہیں. سندھ کے اندر جو ہے نا اتنا قرضہ 60 ارب روپے کرونا میں سندھ کو دیے گئے ہیں. ابھی بھی سندھ کو سندھ پریارٹی کی بنیاد پہ ہے. ابھی خان صاحب جب کراچی آئے تو سب سے زیادہ سندھ کے جو نا لوگ ہیں, سارے سندھی جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں, خان صاحب سے وہ جا کے ملے ہیں. کراچی کے جتنے لیڈر تھے وہ نہیں مل سکے سب کے سب, مگر سندھ کے جتنی ہماری قیادت تھی وہ آ کے خان صاحب سے ایک ایک کر کے سارے مل کر گئے ہیں. یہ صرف اور صرف نفرت پھیلانے کی, تعصب پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے, اور کی جاتی ہے اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کے پاس یہ کارڈ ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اور واحد خان صاحب وہ لیڈر ہیں یا پاکستان تحریک انصاف وہ تنظیم ہے جو ان سب چیزوں سے انکار کرتی ہے. تعصب سے, رنگ سے, نسل سے, زبان سے, کسی نے کسی کے ساتھ نفرت نہیں ہے. ایک پاکستان کی پارٹی ہے, سب قوموں کی پارٹی ہے, سب صوبوں کی پارٹی ہے, سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اور یہ جو نا اس کو بدنام کرنے کے لیے سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں, اور سندھ کارڈ استعمال کر کے لوگوں کے جذبات کو وہ مجروح کر کے بیوقوف بنا کے ووٹ حاصل کرنے والی باتیں, ورنہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. پھر آپ کے پاس کون سا اور کب کارڈ آئے گا کہ آپ کو یہاں کے لوگ ووٹ دیں؟ کیونکہ یہاں کراچی میں تو کچھ سیٹیں ملی ہیں, باقی آپ کو گھوٹکی کی ایک سیٹ ملی تھی, وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاکٹ میں چلی گئی. جو جیکب آباد سے بھی ایک سیٹ ملی, وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس چلی گئی. تو پھر آپ کب کون سا کارڈ کا, کس کارڈ کا انتظار کر رہے ہیں جب سندھ آپ کے پاس ہو؟ آپ صرف سیٹ کو نہ دیکھیں, آپ ووٹ کاؤنٹ کریں. سندھ کے اندر اگر 2013 میں ہم نے جتنے ووٹ اٹھائے تھے پی ٹی آئی نے, 2018 میں بہت وسیع تعداد میں ہم نے ووٹ اٹھائے. ہمارا فرق جو نا سکھر کی سیٹ پہ, دادو کی سیٹ پہ, جتنی بھی جو نا اندرون سندھ ہم نے لڑی ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا 4-4, 5-5 ہزار, کس کہاں پہ 1500 کا بھی مارجن آیا ہے. حیدرآباد کے اندر ابھی میں اس حلقے سے نیا جو ہے نا کینڈیڈیٹ پہلی مرتبہ الیکشن میں اٹھا تھا, اور 27-28 ہزار لوگوں نے ووٹ دیا ہے. جو اس میں شو کیا گیا ہے اس کی الیکشن کمیشن کے اس پہ, ورنہ جو ہمیں فارم 45 ملے تھے اس میں میرا 32,000 سے اوپر ووٹ تھا جو بھی پورے نہیں تھے. تو یہ لوگوں کی ساری محبت تھی, لوگوں نے ہم نے ووٹ دیا ہے, ماضی میں بھی 2018 میں بھی دیا ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہمیں کوئی کارڈ کھیلنے کی ضرورت نہیں, ہم یہ انصاف کارڈ ہی کھیل رہے ہیں. ہم اپنی ایک ملک, ایک قوم کا کارڈ کھیل رہے ہیں, اور جس طرح خان صاحب جس پالیسی کے تحت چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ, ان کے شعور کے, اس کے ویژن کے ساتھ ابھی بھی ساتھ ہیں. اور لوگ دیکھیں گے کہ جنہوں نے بھی غلطی کی تھی پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ووٹ دینے کی, وہ پچھتائیں گے, پچھتا رہے ہیں. اور 2023 میں جو فیصلہ ہوگا اللہ کرے گا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا.